अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ जनाब। ऑब्वियसली आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़े इवेंट के बारे में बात करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से जो मुआहिदा तय पाया है बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में, और बहुत ही एक मैं कहती हूँ संग मील तय किया है इस सारी कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों ने। और इसमें जो अहम सालसी का किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान और कतर है। और पाकिस्तान के हवाले से तो आपने पहले कल सुन भी लिए होंगे, जेडी वेंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने क्रेडिट भी दिया, पाकिस्तान की काविशों को सराहा भी, और यहाँ तक कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट दो लोग हैं, एक एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन यानी मेरी अपनी बीवी, और दूसरा पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के। उनके बकौल के इन 2-3 माह में मैंने इतनी अपनी बीवी से इतनी बातें नहीं की होंगी और इतना टाइम नहीं सर्व किया होगा जितना मैंने सैयद आसिम मुनीर के साथ बातचीत में वक्त गुजारा है। ऑब्वियसली बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान का जनाब। ये मुज़ाकरात जब वहाँ पे सारे पहुँचे, इधर से अमेरिका का वफ़द पहुँचा, उधर से ईरान का, और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था और कतर कर रहा था। तो जनाब उस वक्त जब मुज़ाकरात शुरू होने थे तो डोनाल्ड ट्रंप एज़ यूजुअल उनका कुछ पता नहीं चलता। बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि एक गुड कॉप खेल रहा है और दूसरा बैड कॉप खेल रहा है। सदर ट्रंप बड़े सख्त बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ईरान को अपना हॉर्मुज़ के हवाले से सख्त वार्निंग दी, और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इस अहम बहरी गुज़रगाह को बंद किया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। और उन्होंने ये पैगाम बरह रास्त ईरानी क़यादत तक पहुँचाया है कि अगर अपना हॉर्मुज़ बंद की तो उसके संगीन नताइज होंगे। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स भी आयद कर सकता है। उन्होंने मज़ीद ख़बरदार किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अब अपना हॉर्मुज़ का कंट्रोल भी संभाल सकते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लेबनान के हवाले से भी बात की कि ईरान को लेबनान में भारी मुआवजा लेने वाली अपनी प्रॉक्सीज़ को मुश्किलात खड़ी करने से फ़ौरी रोकना चाहिए, और ईरान ने ऐसा ना किया तो हम ईरान को पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। जनाब ये बयानात आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और उधर से नायब सदर जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बड़े अच्छे टर्म्स पे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कायम करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि एक गुड कॉप खेल रहा है और एक बैड कॉप खेल रहा है। तो ये जब उनके बयानात आए डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुज़ाकरात से पहले, तो मुज़ाकरात के बल्कि दौरान, तो उसमें एहतजाजन जो है ना मुज़ाकरात में उस टाइम पे थोड़ी देर का वक्फ़ा आया। अमरीकी सदर की धमकियों पर एहतजाज किया गया, और ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में बैठने से भी इनकार किया। ईरानी मीडिया को भी बुला लिया, और अब तक होने वाली बातचीत में ईरान के मुंजमद एहसासों और तेल की सप्लाई के हवाले से बातचीत हुई, लेकिन बाद में फिर मामला सॉर्ट आउट किया गया और कहा कि नहीं नहीं आप बैठें, और फिर मुज़ाकरात हुए, और उसमें फिर ये जो आउटकम निकला कि ईरान के जो मंजमद असासे और तेल की सप्लाई के वजह से बातचीत हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम का कहना है कि पहले मरहले में तेल पर आर्जी इस्तिस्ना के मुसवदे पर इत्तफाक हुआ है। मुंजमद असासों की बहाली के इंतजामात पर भी गुफ्तगू हुई है। और इससे पहले अल जज़ीरा ने ही रिपोर्ट किया था कि ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान और कतर का वफ़द एक कमरे में मौजूद है, यानी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो पूरे के पूरे दुनिया के मीडिया की उन पे नज़रें थी, पूरी दुनिया की नज़रें थी कि इन मुज़ाकरात का क्या आउटकम निकलता है। और ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप धमका रहे हैं कि अपनाए हुर्मुज़ की कंट्रोल संभाल सकते हैं। इन धमकियों और भड़कियों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो भड़के मार रहे हैं और ये जो धमकियां दे रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों में हम आने वाले नहीं है, ना ही इनकी कोई तासीर अब बाकी रह गई भी है। मजीद स्पीकर बाकर कालीबाफ ने भी बोला कि मुज़ाकराती टीम के सरबरा जो बाकर कालीबाफ है, उन्होंने कहा कि ट्रंप की धमकियों के जवाब में कि ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो आज वो मायूसी की इस हालत में ना पहुँचते। हम अमरीकी धमकियों की कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। हमारी मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। तो जनाब ये सारी वहाँ पे अपडेट हुई, और हमने देखा कि वहाँ पर फाइनली कोशिश की तब दोनों फ्री कैन को ठंडा करने की,
اور مذاکرات ہو گئے. اور جناب یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے. اب آئندہ یہ 60 دن بڑے امپورٹنٹ ہے, اس پہ مزید بات ہوگی. فی الحال تو ابتدائی اس میں جو بات ہوئی ہے وہ تیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور تیل کی سپلائی کے حوالے سے اور منجمد اثاثوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اب اس سب میں اپر ہینڈ کس کا ہے؟ میں جو اپنا تجزیہ دینا چاہوں گی تو اس میں یہ ہے کہ اب تک جو بھی تصاویر یا ہم نے دیکھی ہیں ویڈیوز, ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے امریکی وفد آیا وہاں پر, اور ایران کو کافی حالانکہ نقصان بھی, حالانکہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ اس نے ایران کو کافی نقصان پہنچایا ہے اور فتح یاب ہوا ہے. جو فتح یاب ہوتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے اہداف میں کامیاب ہوا ہوں, وہ ہمیشہ بعد میں آتا ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا وفد پہلے آیا اور پھر ایران کا وفد بعد میں آیا, اور انہوں نے دوسرا یہاں پہ کیا کہ جناب ایک اور چیز انہوں نے کی کہ تصویر بنانے سے بھی جو ایران کا وفد تھا اس نے انکار کیا, اور ایرانی وفد نے امریکی وفد کے ساتھ مکمل طور پر ایک بھی تصویر بنوانے سے انکار کیا. ایک فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی آتے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ہوتے ہیں, محسن نقوی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو عباس اراغچی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے تو ملتے ہیں, اور پھر ان کے کان میں وہ کچھ کہتے ہیں جناب, اور تاثر یہ دیا گیا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوئی تصویر, امریکی وفد کے ساتھ کوئی تصویر نہیں بنائیں گے, اور یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب ان کے پاس جاتے ہیں, اور اس طرح کے ہم نے دیکھے کہ تناؤ ابھی بھی برقرار تھے, اور ان کی باڈی لینگویج ایران کی یہی لگ رہی تھی کہ بھئی ہم افیکٹوز ہیں, اور لیکن ہمارا اپر ہینڈ ہے, ہم وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. اور اس میں جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, محسن نقوی کو عباس اراغچی کے پاس بھیجتے ہیں اور فیلڈ مارشل کو ساری کہانی سناتے ہیں, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جے ڈی وینس بھی آتے ہیں اور انہیں بھی شہباز شریف اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور جو ہم نے دیکھی شرمندگی جو امریکی وفد کو اٹھانی پڑی, وہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو قطر کی جو مذاکراتی ٹیم کے جو سربراہ تھے وہ جناب انہوں نے جے ڈی وینس کو یکسر نظر انداز کیا. وہ ایسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اور جے ڈی وینس بظاہر لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ان کو نظر انداز کر کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو وہ گلے ملتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات انہوں نے کی. تو محسن نقوی کی خیر صحافیوں سے گفتگو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری, یہ سارے آپٹکس جو آپ لوگوں نے دیکھے ہیں اوبویسلی اتنے پرانے دشمن ہیں, اب آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہمیں فیس سیونگ ملے, اور دونوں چاہتے ہیں, نہ وہ اپنی ہار ماننے کو تسلیم ہے نہ ایران اپنی ہار ماننے کو تسلیم کرتا ہے. تو اوبویسلی دونوں پارٹیز کو جو ہے نا ایک فیس سیونگ چاہیے. خیر محسن نقوی صاحب نے صحافیوں کو تسلی دی اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری, سب بہتر ہوگا, ہم کچھ بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بھاری ذمہ داری تھی پاکستان پر ایز اے ثالثی, اور انہوں نے بڑا احسن طریقے سے اس پوری سچویشن کو ہینڈل کیا. پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں, اور عباس اراغچی نے بتایا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد جو اثاثے ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ جناب ساری سچویشن ہے. اوبویسلی یہ جو مذاکرات کے دور ہیں یہ 60 دن آف اینڈ آن یہ چلتے رہیں گے, اور کل اتوار کا دن تھا, پوری کی پوری دنیا کی نظریں ان مذاکرات پہ تھیں. سوئٹزرلینڈ میں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو نیوٹرل گراؤنڈ ہے وہاں پہ, اوبویسلی سوئٹزرلینڈ از آلویز بن کنسیڈرڈ ایز اے نیوٹرل کنٹری, وہ کبھی کسی کے مسئلے میں نہیں پڑتے, تو انہوں نے یہ جگہ چوز کی تھی. پہلے جنیوا, پھر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے برگن اسٹاک چلے گئے تھے. خیر یہ ہم نے کل بہت امپورٹنٹ ہم نے فوٹیجز ہم نے دیکھی اور سارا دن میڈیا اس کو کور کرتا رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اوور آل پرسیپشن کیا گیا ہے تو خیر ایران کا میں کہوں گی کہ اپر ہینڈ ہی رہا ہے اس پوری سچویشن میں اور اس پوری نیگوشیشن میں. حالانکہ
جو ڈالرز دینے ہیں تعمیر نو کے لیے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ قطعاً نہیں دے گا، کیونکہ وہ ماضی میں اوباما کی اس جو پالیسی کو وہ کرٹیسائز کرتے رہے تھے، لیکن ایونچولی انہوں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ مبہم انداز میں مینشن ہے کہ امریکہ دے گا پیسے ایران کی تعمیر نو کے لیے جو ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو بظاہر بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہوا ہے، بہت بڑا ایونٹ تھا۔ اس میں اوبویسلی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ اسرائیل ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے کہ جناب میں تو جو لبنان کا جو علاقہ ہے جنوبی لبنان وہ تو میں خالی کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں، میں تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، بٹ اوبویسلی ایونچولی اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ دس از واٹ ناؤ امریکہ وانٹس، امریکہ وانٹس ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ اور بیکاز نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیونکہ مڈ ٹرم کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، بلکہ ان کی اپنی عوام بھی وہ ان سے نالاں ہیں، اور ان کا یہ رائے ہے، اور ہم نے دیکھا کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم وہ اپنی عوام کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، اور امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جنگ میں بلا وجہ مبتلا ہمیں کیا گیا ہے، اس میں امریکہ کا کوئی سروکار نہیں تھا، ہمارے ٹیکس کے پیسے لگ رہے ہیں کس کے ایجنڈے کے لیے؟ اسرائیلیوں کے لیے۔ تو یہ چیز ہے جناب، اور بظاہر اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے سناریو میں نیتن یاہو کے لیے حالات جو ہے نا مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک سروے جو اسرائیلی یونیورسٹی میں کنڈکٹ ہوا ہے اس کے مطابق جناب 93% لوگوں کا خیال ہے کہ ایران جو ہے نا یہ جنگ ایران کو فتح نصیب ہوئی ہے، وہ جیتا ہے یہ جنگ، اور جو امریکہ ہے اسرائیل ہے وہ بیک فٹ پہ آیا ہے۔ یہ یعنی کہ اسرائیل کے اندر جو سروے کنڈکٹ ہوا یہ اسرائیلیوں کی یہ رائے ہے، اور نیتن یاہو کی اپنی پاپولیرٹی بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اوبویسلی ان کے لیے اب سیاسی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، آلریڈی ان پہ بہت سارے کیسز چل رہے تھے، ان کی کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، اور ان کو چھوٹ ہی اسی چیز پہ مل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی اپنی عدالت انہیں بلا رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بڑا بزی ہوں، میں نے فلسطین میں ادھر میں نے محاذ کھولا ہوا ہے، میں ادھر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ نیتن یاہو کی اسی میں سیاسی بقا تھی، لیکن اب جو ہے نا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو نیتن یاہو کا اپنا پولیٹیکل کریئر ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرے میں پڑ چکا ہوا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی انٹرنیشنل۔ آئی ہوپ کہ آگے 60 دنوں میں یہ معاملات بڑے اچھے سے خوش اسلوبی سے طے پائیں، اور جو جن پوائنٹس پہ مذاکرات ہونے ہیں اچھا ایک پروڈکٹیو چیز نکلے دونوں ممالک کے لیے۔ تو جناب یہ تو ساری سچویشن تھی انٹرنیشنل جہاں بات ہو رہی ہے، تو وہاں ایک اور بھی بتاؤں کہ ایک اور وزیر اعظم کا بھی استعفیٰ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہے جناب وزیر اعظم برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے ریزائن کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ملک کی حکمران جماعت لیبر پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہوئے ہیں۔ وہ بہت عرصے بعد وہ اقتدار میں آئی تھی، لیبر پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ آیا تھا اور بہت جشن منایا گیا تھا، بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکے۔ سر سٹارمر کے مستعفی ہونے کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو 4 برس میں اب 5واں نیا وزیر اعظم ملے گا، یعنی 4 برس میں آپ کہہ لیں 4 وزیر اعظم بدلے گئے ہیں، اور یہ 5واں اب نیا وزیر اعظم آئے گا۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ شاید لیڈرشپ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی ہے وہاں پر، اور فقدان ہے ایک اچھی لیڈرشپ کا۔ انفیکٹ ان کی اپنی پارٹی والے یہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا انٹرسٹنگ اس میں پوائنٹ ہے کہ اس استعفے سے ایک دن پہلے کہ 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے برطانیہ کے وزیر اعظم ریزائن کریں، اور ان کا استعفیٰ آنے والا ہے۔ تو واللہ عالم کہ اب یہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے مطالبہ ہے، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبرز نے کہا ہے کہ جی آپ بہتر ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ اب اللہ جانے کہ یہ ڈیمانڈ ان کی اپنی طرف سے آئی ہے یا پیچھے سے کسی کے کہنے پہ استعفیٰ دیا گیا ہے۔ خیر پیر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر میڈیا کے سامنے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے سر کیئر سٹارمر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ مستعفی ہونے والے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی جماعت یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا اگلے انتخابات میں قیادت کے لیے وہ بہترین انتخاب ہے یا نہیں، اور انہوں نے اس سوال پر اپنی پارٹی کا جواب سن لیا، اور وہ اس جواب کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پہ ریزائن کر دیا ہے۔ مزید کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اپنے 2 سالہ دور میں انہوں نے معیشت اور دفاع پر اعتماد بحال کیا۔
ان کے مطابق جب لیبر پارٹی کی قیادت ان کے پاس آئی تو اس وقت یہ جماعت سیاسی، مالی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہوئی تھی، اور اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو کافی بہتر کی سچویشن، لیکن ابھی بھی ان کی پارٹی ان کی کاوشوں سے، ان کی کاموں سے، ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی، جس کی بیسس پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 2015 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے نا 6 وزیر اعظم آئے ہیں۔ کون کون سے؟ ڈیوڈ کیمرون جو کہ 2015 کے الیکشن کے بعد بھی وزیر اعظم رہے، اور 2016 میں بریگزٹ ریفرینڈم کے بعد وہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کو میں بتا دوں کہ 4 سال میں کتنے وزیر اعظم، پھر بورس جانسن آئے، وہ 2019 سے 2022، پھر جی لیز ٹروس آئیں، وہ سپٹمبر 2022 سے اکتوبر 2022، یعنی کہ وہ صرف ایک مہینے کا سپٹمبر اکتوبر، ایک مہینے 2 مہینے کے لیے وہ وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا۔ پھر ان کے بعد جی رشی سناک آئے، یہ 2022 سے 2024 تک 2 سال یہ رہے، اور پھر 2024 میں جناب آئے تھے جولائی 2024 میں کیئر سٹارمر، اب انہوں نے بھی 2026 جون 2026 یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 2 سال بعد انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ گزشتہ ہفتے میکر فیلڈ کے ضمنی انتخابات میں لیبر پارٹی میں ان کے حریف اور اینڈی برنم کی کامیابی کے بعد سٹارمر پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہفتے کے اختتام پر لیبر پارٹی کے سیاستدان بڑی حد تک خاموش رہے، جس کے باعث وزیر اعظم کو اپنے سیاسی مستقبل پر غور کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب جناب مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ درنہم آج دوپہر ایوان عام میں رکن پارلیمان کے طور پر حلف اٹھانے والے ہیں، اور ممکنہ طور پر ملک کے نئے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے برطانیہ میں بھی، اور وہاں پہ بھی شدید لیڈرشپ کا فقدان دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو ہوگی ہماری جناب انٹرنیشنل سٹوریز۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک میں بھی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی میں بات کرنا چاہوں گی جناب علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اگر آئین اور قانون ہوگا تو عمران خان صاحب باعزت رہا ہو جائیں گے، اگر قانونی راستے سے کچھ نہیں ہو پاتا تو پھر پریشر بنانا پڑے گا۔ ناراض اراکین نہ تو وزیر اعلیٰ کے خلاف ہیں اور نہ ہی بجٹ کے، بلکہ ناراض اراکین چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جلد از جلد رہائی کرائی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جب وفاق اور پنجاب اپوزیشن کو ترقیاتی فنڈز نہیں دیتے تھے تو ہمیں بھی نہیں دینے چاہیے، اسی حلقے میں اپنے بندے کو فنڈ دیں۔ میری پرویز خٹک اور محمود خان سے لڑائی بھی اسی بات پہ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں غلط تھا مگر میری پالیسی یہی ہے، اور اپوزیشن ممبران کو نہیں ان کے حلقوں میں پارٹی کارکنانز کو فنڈز دینے چاہیے۔ علی امین گنڈا نے صوبائی اسمبلی میں ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھانے کی بھی تجویز دی ہے، اور انہوں نے یہ ساتھ میں کہا ہے کہ اپنی پالیسیاں بدلے، ورنہ آج میرا لیڈر جیل میں ہے تو کل کو تمہارا لیڈر ہوگا، جو سب کو جیل میں ڈال رہا ہے اب وہ جیل میں جانے والا ہے۔ تو یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری ہلچل چل رہی ہے، اور ساتھ میں نے اپنے ابھی ایک شارٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو ترمیمی بل ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، جو ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا کمپنیز کا، کہ جناب آپ کمپنیز کو رائٹ دے دیا گیا ہوا تھا، پرائیویٹ کمپنیز، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو یہ رائٹ دینے جا رہے تھے کہ وہ آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کے گھر، کہیں پہ بھی جب ان کا دل چاہے وہ اپنا ٹاور، اپنی مشینری لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ انکار کریں گے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی ذاتی پراپرٹی پہ ٹاور یا مشینری لگانے سے انکار کرتے ہیں تو جناب آپ 5 کروڑ کا جرمانہ بھریں گے۔ تو یہ ایک آئین کے خلاف، ہمارے اپنے آئینی رائٹ جو ہمیں دیتا ہے اس کے خلاف یہ بل پیش ہونے والا تھا۔ اسمبلی میں یہ پیش ہو چکا ہوا تھا، سینٹ میں آیا، پلوشا صاحبہ نے اور افنان اللہ جو ہیں پی ایم ایل این کے، اور 1-2 اور جو ہیں سینیٹرز تھے، انہوں نے اس کو روکا، اور جو کہ ایک شکر ہے کہ وہ رک گئے، اور ڈیبیٹ میں یہ بات آئی۔ جب یہ ڈیبیٹ میں آئی، کرٹیسزم ہوا، شیزہ فاطمہ صاحبہ بھی آئیں،
उन्होंने भी जी जिनकी तरफ से ये बिल आया था, उन्होंने भी बड़ी क्लैरिफिकेशंस दी कि नहीं नहीं नहीं, आपको ना मतन समझ नहीं आया, शायद वो अल्फाज का शायद चुनाव बेहतर नहीं था, जो उसने ना गलत मतलब दिया है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो डील होगी आपका, अगर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। खैर, इस सारे सिचुएशन पे जब मीडिया ने शोर मचाया तो वज़ीर आज़म साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बना ली। उन्होंने कहा जी कमेटी बनाओ। उन कमेटी में क्या हुआ है, एक और मैं कहती हूँ कि जो है ना वारदात हुई, वो ये वारदात हुई कि जनाब उन्होंने कमेटियों में उन्हीं लोगों को डाल दिया जिन्होंने बिल पास किए, जिन्होंने बिल बनाए, प्रपोज किए। मतलब 3 वफाकी वजीर इंक्लूडिंग शिजा फातिमा जिन्होंने ये बिल बनाया और प्रपोज किया, वो भी इस कमेटी में मौजूद हैं, जो कि चेक करेंगे कि ये बिल किस तरह से था। मतलब जिन्होंने बिल बनाया वो कैसे इसको देख सकते हैं और वो कैसे अपनी गलती निकाल सकते हैं। और इसमें कोई अपोजिशन का बंदा नहीं है, इसमें कोई एक न्यूट्रल बंदा नहीं है जो इस इन्वेस्टिगेट करे। इतनी हिलेरियस बात है, पता नहीं इस मुल्क में क्या क्या देखने को रह गया है। तो जब जिसने ये इन्वेस्टिगेट करना है उन्हीं पे ही तो केस है, मतलब कि मुजरिम भी आप, वकील भी आप, अब फैसला भी आप सुनाएंगे तो फिर इंसाफ का क्या हाल होगा। ये तो हमारे मुल्क में हमारे सियासतदानों ने इसका हाल कर दिया है। ये तो शुक्र है कि मीडिया पे ये बात आ गई तो उनको थोड़ी बहुत लेना पड़ा है, बट आई स्टिल प्रे कि ये बिल पास ना हो सके सेनेट से, क्योंकि कोशिश तो बहुत ज़्यादा है। ये जो कलोनियल माइंडसेट है वो तो आपने देख ही लिया है हमारे सियासतदानों का। खैर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।